अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आज जो उन्वान लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है ज़िक्र इलाही और उसके फ़यूज़ व बरक़ात, उसके फ़वाइद, उसके असरात, उसके समरात जो इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। ज़िक्र इलाही क्या है? ज़िक्र इलाही अल्लाह की जो याद है ना नाज़िर मोहतरम, उसका दिल में हमा वक्त मौजूद रहना, अल्लाह से ताल्लुक़ को कायम करना, अल्लाह से लगाव, अल्लाह से मोहब्बत। हर वक्त बंदा मोमिन को ये ख़याल होना चाहिए, ये ख़याल नागुज़ीर होना चाहिए कि परवरदिगार आलम उसे देख रहा है। उसके दिल में ज़िक्र की हमा वक्त जो है एक कैफ़ियत होनी चाहिए। अब ये जो ज़िक्र इलाही है, इसका बार बार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी परवरदिगार आलम ने ज़िक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह का जो ज़िक्र है वो कसरत से किया करो, यानी अल्लाह को याद करना और कसरत से याद करना। अब देखिए, इंसान की जो तीन कैफ़ियत हैं जो अक्सर हुआ करती हैं, यानी या तो वो खड़ा है, बैठा है या लेटा है। तो परवरदिगार आलम ने क्या फ़रमाया कि वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े, बैठे, लेटे, यानी हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ रहते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम रखते हैं, मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा कायनात हैं, चक्की पीस रही हैं और तिलावत कुरान पाक कर रही हैं, यानी अल्लाह का ज़िक्र कर रही हैं, क्योंकि तिलावत कुरान पाक से बेहतर अल्लाह का ज़िक्र कोई नहीं। और तिलावत कुरान यही बेहतरीन ज़िक्र है, परवरदिगार आलम को याद करने का बेहतरीन तरीका है। चाहे हम नमाज के ज़रिए याद करें, फिर ज़िक्र अस्कार के ज़रिए याद करें, वो परवरदिगार आलम बड़ा करीम है, हमारे शय रग से भी ज़्यादा करीब है। अब देखिए कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और उसने दिल की सख्ती की शिकायत की कि हज़रत मेरा दिल सख्त हो गया है। तो फरमाया कि अपने दिल को ज़िक्र इलाही के ज़रिए नरम करो, यानी ज़िक्र इलाही इंसान के दिल को नरम भी कर देता है। ज़िक्र इलाही पर आज कलाम करेंगे। मौज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारे साथ रौनक अफरोज़ हैं, बहुत खूबसूरती के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। ARYQ TV की बहुत अच्छी और ऐसी पसंदीदा स्कॉलर हैं हमारे साथ, डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ऐसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं मेरी पहचान में आपको। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, संजीदगी और मतानत के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं, सादिया सईद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिया खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी वेलकम करते हैं मेरी पहचान में। आप ज़िक्र इलाही कुरान करीम और अहदीस मुबारका की रोशनी में यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं, फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाबी को पालो। आप देखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है उस मेहरबान रब ने उसे ज़्यादा बनाया है। इंसान को हवा की ज़रूरत है तो हवा की किसी जगह आपको कमी नहीं मिलेगी, पानी की ज़रूरत है तो पानी भी हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया है। तो कहने का मकसद ये था कि जिस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है उसको आम कर देता है उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल, उस मेहरबान रब की ये निशानी है। तो अल्लाह ने ज़िक्र को आम कर दिया, सुभान अल्लाह, कि उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसकी समरात, उसके फ़वाइद, उसकी फ़यूज़ात व बरक़ात हर एक तक पहुँचे। तो इसलिए कहा अल्लाह को याद किया करो। कहीं फरमाया सूरह मुज़म्मिल में वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला, ये दिल की याद है कि यकसू हो जाओ उसकी तरफ, कि अपने रब का नाम लो और सबसे टूट कर उसके हो जाओ, कि तुम्हारे दिल में हमा वक्त उसकी याद रहे। तो जिक्र का लफ्ज़ी मतलब भी आप देखें ना, तो एक होता है याद करना, एक होता है याद रखना। बेशक ज़हन में बार बार लाते हैं आप, तो ये आप याद कर रहे हैं।
تو ایک تو ہے کہ یاد کرنا کیسے، آپ نے اذان ہوئی تو آپ نے نماز کے ذریعے یاد کیا، آپ نے کھانا کھایا تو الحمدللہ کہا، بسم اللہ سے شروع کیا، یوں اللہ کے نام آپ لیتے گئے، یہ ہے یاد کرنا۔ اس کو یاد کیا آپ نے اور اس کے احکامات پر چلے۔ ایک ہے ہماری زندگی کے جو بڑا حصہ جو گزرتا ہے معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ایک دنیاوی لین دین اور معاہدات اور اس طرح کے معاملات میں۔ اب یہاں تو تھا یاد کرنا، وہاں ہے یاد رکھنا۔ بے شک۔ یاد رکھنا کیا ہے کہ اب جو بھی معاملہ درپیش ہو تو پہلے یہ سوچ آئے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے، کیسے رہنمائی کی ہے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو مسلمانوں کو نہ صرف یاد کرنا ہے اپنے رب کو، بلکہ یاد رکھنا بھی ہے۔ پھر آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ ذکر کثیر کی بات آتی ہے، کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کثیرن، کہ اللہ کی یاد کثرت سے کرو، گویا اللہ کو ایسے یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ ذاکر بن جاؤ۔ عام بندے کو کوئی ذاکر نہیں کہے گا۔ ذاکر کب بنتا ہے بندہ؟ جب وہ کثرت سے بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی یاد میں وہ رہتا ہے، وہ احکامات میں، وہ ملنے ملانے میں اس کو پسند ہے کہ رب کی بات کی جائے، رب کا ذکر کیا جائے، بہانے سے اس محبوب کے ذکر چھیڑ دیتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے عادت ہو گئی ہے، تو یہ جب عادت بن گئی ہے ذکر، تو اب گویا وہ ذاکر بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹھے اٹھتے پہلوؤں کے بل اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے اپنے پیاروں کی مقرب بندوں کی نشانی بھی یہ بتائی کہ وہ یاد کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، یعنی خشکی تری جہاں کہیں بھی ہو، غمی میں ہو خوشی میں ہو، اس اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ اور مردہ کی مثال دی کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ ہو، یعنی جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، یاد نہیں رکھتا، وہ گویا مردہ ہے۔ اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ اسے بدل بدل کے مضامین میں بیان ہوا۔ اب من کان میتن فاحییناہ، ذکر زندگی دیتا ہے، اور یہ زندگی ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، مستجاب الدعوات، دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ تو 3 کیٹیگریز کا ذکر کیا، ان میں ایک جو کثرت سے اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذاکرین۔ دوسرا مظلوم کی تو ایسے جاتی ہے عرش تک، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور تیسرا عادل حکمران، کہ حکمرانوں کے لیے عدل آسان بات نہیں ہے، تو جب عادل حکمران ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مبارک کہ جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھا لیا کرو۔ تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر کی مجالس سے گزرو تو جان لو کہ یہ جنت کی باغات ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں، ان سے خوب کھاؤ پیو، ان میں جاؤ بیٹھو، ان میں شامل ہو جاؤ۔ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان پر رحمت کی فوار آئے گی، تو تم بھی محروم نہیں رہو گے، چھینٹے تو پڑ جائیں، چھینٹے تو پڑیں گے، کیونکہ یہ ایسی مجالس ہیں جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، اور کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کی مختلف اقسام بھی ہیں سعدیہ، ان کی جو مختلف صورتیں ہیں، اقسام پر کلام کر لیتے ہیں، اس کا طریقہ انداز کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما کر اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر عطا کیا۔ ذکر کی بہت خوبصورت طریقے سے قرآن و حدیث سے جس طرح سے آپا نے بتایا، اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپا نے بھی بتایا کہ ذکر کے لفظی معنی ہیں کہ اس کا چرچا کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا نام لینا، اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا کی بات بہت خوبصورت انداز سے سمجھائی۔ اگر ہم صورتوں کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو
جو 5 وقت کی نماز عطا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، تو یہ سب سے خوبصورت انداز ہے اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کا، ذکر کرنے کی صورتوں میں سے بہت بہترین صورت ہے کہ اللہ رب العزت کو فرائض کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اور جب بندہ فرائض کی پابندی میں ہوتا ہے تو پھر وہ جب رب کا قرب پاتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے پاتا ہے، اور جب وہ قرب پا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے جس طرح سے وہ اس کے ذکر میں شامل ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ نوافل کی اتنی کثرت کرتا جاتا ہے کہ وہ رب کا قرب پا لیتا ہے، تو پھر وہ جس انداز سے چاہتا ہے اللہ رب العزت وہ فیصلے فرماتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دوسری صورت پتہ چلتی ہے تلاوت قرآن پاک، کہ جب انسان تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو وہ اسی طرح ذکر میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جب اگر ہم حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ جو پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. اسی طرح استغفار ہے کہ آپ استغفار بیٹھ کر کریں، خاص طور سے اہتمام کر کے کریں. اللہ رب العزت کے اتنے خوبصورت نام ہے کہ ان کا ذکر کریں. اللہ رب العزت کو جیسے چاہیں گے ویسے، اس کو رحمان مانیں گے وہ رحمان ہے، اگر آپ قہار کا تصور کریں گے تو وہ قہار ہے، اسی طرح وہ جبار ہے، اسی طرح وہ ہر انداز میں وہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا گمان ہے وہ اس کے ساتھ ہے رب. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اقسام کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے قسم لسانی ذکر، یعنی زبان سے جو بندہ ذکر کرتا ہے، اور زبان سے ذکر اس کی حمد و صلات کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرنا، جو ہم فرائض کے بعد بھی تسبیح فاطمہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ وہ ذکر کی صورتیں ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے کر رہا ہوتا ہے مستقل، یا اللہ رب العزت کا نام لے رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ والے تو وہی ہیں جو ہر دم اس رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو دوسری قسم ہے قلبی ذکر، یعنی دل سے ذکر کرنا، یعنی دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، اور پھر جو اس نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے کتنے خوبصورت انداز سے، اس کو دیکھ کر اس کی شان کو بیان کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو دل میں اس طرح خیال کرنا کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت انداز سے اس دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے، بنایا ہے. اور پھر اگر دیکھیں تو انسان اپنے جوارے یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی ذکر کرتا ہے. کیسے کہ اگر ہم حج کی مثال لیں کہ انسان چل کر جاتا ہے، وہاں پر حج کرتا ہے، وہ سارے ارکان ادا کرتا ہے اور وہ اپنے اعضاء سے بتا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا رکوع سجود یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ رب کے ذکر میں اس کے اعضاء بھی شامل ہیں. تو یعنی وہ زبان سے بھی ذکر کر رہا ہے، دل سے بھی ذکر کر رہا ہے، اور اپنے اعضاء سے بھی وہ ذکر کر رہا ہے. اور پھر علماء کرام اور ہمارے صوفیہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ پھر ذکر کی بھی قسمیں کہ ذکر خفی بھی اور ذکر جلی بھی ہے، یعنی آہستہ بھی ذکر کرو اور بلند آواز سے بھی کرو. اور وہ مرشد کامل بتایا کرتے ہیں کہ کب آپ نے کس طرح سے اور کہاں کیسے ذکر کرنا ہے. اور آخری بات کہ جو انداز کی بات ہوئی کہ انسان کو کس طرح سے ذکر کرنا چاہیے، تو ایک تو ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رب کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک یہ کہ باقاعدہ اہتمام کر کے آپ بیٹھے ہیں رب کا ذکر کرنے، اور پھر اس سے بھی افضل ہے کہ آپ اللہ والوں کی مجالس میں جا کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل کر جب ذکر کریں تو اللہ رب العزت ان کے قلب پر نظر کرتا ہے، تو جب وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی بھی قسمتیں سنوار دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعدیہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے اقسام کا بھی، مختلف صورتوں کا بھی ذکر کیا حج کے حوالے سے، کیونکہ وہ مالی بھی عبادت ہے، بدنی عبادت بھی ہے. تو واقعی جس طرح بھی چاہیں اس رب کو یاد کیجئے. ذکر الہی، اس کے فوائد اور ثمرات، اس کے اثرات پر ہم مزید کلام کریں گے. اس وقت جناب مجھے ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب ذکر الہی اور اس کے اثرات، اس کے فوائد پر آج کلام کیا جا رہا ہے. بہت ہی پیارا موضوع ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ بہت وسیع موضوع بھی ہے. اب جب ہم دل کی بات کرتے ہیں، ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، تو انسان کا جو دل ہے وہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. یہ جو چھوٹا سا ایک دل ہمیں بظاہر نظر آتا ہے نا، جب اس میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے تو پھر یہ روحانی اعتبار سے بہت وسیع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی بیش بہا نعمتیں، اللہ رب العزت کا جو ہر وقت ہم جس سے کہتے ہیں نا کہ پوری کائنات، پوری قدرت کے نظارے اس کو دیکھ دیکھ کر ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور وہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو ہم الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. مزید اس پر کلام کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ،
قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دیکھیں کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی ہے. کیا فرمائیں گے اس کی وضاحت میں؟ شکریہ زینب. آپ اپنے دور پر ہم موجودہ عصری زمانے پر نگاہ ڈالیں تو دیکھیں دو طرح کے حالات ہیں. ایک ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی ڈیلی کی، روزانہ ایک سائنسی مشینی دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کو مشین ملے گی، اس کا استعمال ملے گا. دوسری طرف مادہ پرستی بڑھ رہی ہے، ہر شخص اپنے ایک کمفرٹ زون میں آنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سٹرگل کر رہا ہے. وہ ایک تمام ہرس کی کیفیات اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی. ان دونوں چیزوں نے انسان کو بہت زیادہ اس کو پریشان کر دیا ہے، اور یہ پریشانی آپ کو گھروں کے اندر ملے گی، بازار میں ملے گی، سڑکوں پر ملے گی، ایک ہیجانی کیفیت ملے گی، ایک غصہ ملے گا، ایک بے قراری ملے گی، بے چینی ملے گی، کوئی ختم نہیں ہوتی. اور آپ جس جگہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس کا حل خود ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور کن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ جی جب تک انتخابات نہیں ہوں گے یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ، جب تک جمہوریت نہیں آئے گی یہ نہیں ہوگا. پھر اپنے اپنے لیڈرز کے لیے وہ اپنی وفاداریاں دکھا رہے ہوں گے، یعنی اس دنیا سے ہٹ نہیں رہے. پھر یہ تو ایک پورے معاشرے کی تصویر ہے. انفرادی سطح پر لیں تو آج ہماری جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسے ایسے نام آتے چلے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی سنے بھی نہیں تھے، اور پہلے لوگ صحت مند ہوتے تھے. مگر آج سائیکالوجی میں آپ دیکھیں تو بے شمار انزائٹی کی بیماریاں الگ ہیں، جسمانی بیماریاں الگ ہیں، دل کی بیماریاں الگ ہوں گی، سانس کی بیماری، گردوں کی بیماری، جگر کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری. ہر شخص کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پریشانی لگی. پھر آپ دیکھیں تو پوری ایک، میں دیکھتی ہوں اسلام آباد لیں یا کراچی لیں یا کسی اور جگہ لیں، ایک بڑھتی چلی جا رہی ہیں الرجی کے پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جس آپ بیماری کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر تھرڈ پرسن اس میں مبتلا ہوگا. بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، ذہنی اعصابی طور پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور لوگ اس کے حل کی طرف جو اصل حل اللہ نے دیا ہے اس طرف نہیں آ رہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک دلوں کے اندر بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے. ظاہری سہولتوں کے انبار ہونے کے باوجود سوچیں ذرا کہ وہ سہولتیں جو کبھی پہلے بادشاہوں کو نہیں ملتی تھی آج ایک عام فرد ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ پنکھے ہر گھر میں ہیں، ہر گھر میں سہولتیں ہیں، لائٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پریشانی ملے گی. اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کے ذریعے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. یہ جو تم ساری پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہو، حل ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد. اس سے بے قراروں کو قرار ملتا ہے، بے چینوں کو چین مل جاتا ہے، بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے. وہ ساری پریشانیاں جن سے تم نکل نہیں پا رہے، ان سب پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ اس اللہ کو یاد کرو اور یاد رکھو. دونوں کام کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر پریشانی چھٹتی چلی جائے گی، اس سے نکل آؤ گے. یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ اکسیر ہے، یہ تمہارے لیے کیمیا اثر ہے، زود اثر ہے. اس کا فوراً اثرات مرتب ہوں گے شخصیت پر بھی، ماحول پر بھی، مگر ہم اس طرف آ نہیں رہے. تو ضروری ہے آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، سورہ نمل میں آتا ہے جب کوئی بے قرار دل اسے پکارتا ہے، اللہ اکبر، بے قرار ہو گیا، وہ بے چین تھا، اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. پھر ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. کیا بات، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. کیا خوبصورت. لیکن تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم میرا کہنا مانو، مجھ پر ایمان لو. تو کیا ہے یہ کہنا ماننا اور ایمان لانا؟ یہی تو علامتیں ہیں کہ محبت کرنی اس سے، اس کو یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، اور اس سے وہ تعلق جوڑے رکھنا، وہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے. پھر آپ دیکھیں تو ہر شخص کہے گا کہ ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ میری اس تک رسائی ہو. تمنا کہیں نہ کہیں اندر پائی جاتی ہے ایمان والوں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جلدی سے منزل مل جاتی ہے نا، بغیر محنت کے ہمیں بس ہم منزل تک پہنچ جائیں. نہیں، ہر چیز کی کچھ شرائط، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر تم طالب مولا ہو، واقعی اللہ کو، اللہ کی یاد کو رکھنا چاہتے ہو،
تو پھر اس کی شرائط اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اور سب سے پہلی شرط، بنیادی تقاضا یہ ہے کہ یکسو ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف. ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم توجہ نہیں کرتے اس کے. اور یاد رکھیں کہ جس طرف توجہ ہوتی ہے وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، تو کام سنورتے چلے جاتے ہیں. تو جو روبرو ہوتا ہے وہ یکسو ہوتا ہے. تو ادھر اس کی کیفیت میں رہنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، کسی لمحے بھی ہم سے جدا نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ. یعنی آپا جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی اس حوالے سے، ہم اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر دنیاوی معاملات میں، اور خاص طور پر بہت زیادہ شدید پریشان ہوتے ہیں، انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم دوائیاں کھا کے سو جاتے ہیں. نہیں، سونا نہیں ہے، اپنی روح کو جگانا ہے، اس روح کو جو اللہ سے ملنے والی ہے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. تو اس روح کو جگانا ہے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بسانی ہے. آپ کی جانب آؤں گی سعدیہ. اب اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب یہ سوچنا ہے، آپ سوچیں کہ وہ پروردگار عالم، ہمارا ذکر تو ہم نے بات کر لی نا کہ ہم نے کس کس طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے اس کا ذکر کرنا ہے. وہ پروردگار عالم، وہ کریم رب اپنے بندوں کا ذکر کہاں پر اور کیسے کرے گا، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ رب العزت جو لوگ اسے اطاعت کے ساتھ یاد کرتے ہیں وہ انہیں مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، جو اسے شکر کے ساتھ یاد کرتے ہیں وہ انہیں نعمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو جو محبت سے یاد کرتے ہیں وہ انہیں اپنے قرب کے ساتھ یاد کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. ابھی میں نے ابتدا میں جو بات کی کہ جو جس انداز میں یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی انداز میں ملتا ہے، وہ اس کے شہرک سے قریب ہے. اللہ رب العزت کو وہ جس انداز میں بھی یاد کرے اللہ رب العزت کا وہی انداز ہے. یعنی جب بندہ اپنے گمان کے نزدیک ہوتا ہے نا اللہ رب العزت، تو وہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت ویسا ہے. اب جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کو اپنے قریب پاتا ہے. پھر اللہ رب العزت کو جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو رب اسے اکیلے میں یاد کرتا ہے. جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو رب اس سے بہترین مجمع میں اسے یاد کرتا ہے. جب وہ بالش بھر رب کے قریب جاتا ہے تو رب گز بھر جاتا ہے. جب وہ ہاتھ برابر جاتا ہے تو اللہ رب العزت دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر چلا جاتا ہے. جب وہ چل کر جاتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر، یعنی اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یعنی جب انسان کے یہ انداز ہو کہ وہ اطاعت میں، شکر میں، محبت میں، ہر انداز میں رب کو وہ یاد کرتا ہے، تو پھر رب بھی اس کو ایسا یاد کرتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی وہ ساری زندگی کرتے رہے. اللہ رب العزت کو انہوں نے ساری زندگی یاد کیا. یعنی حضور غوث پاک کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھا. آپ جب پیدا ہوئے تو مادہ زاد ولی تھے، ماں کے بطن مبارک سے 18 پارے حفظ کر آئے. حضور بابا صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو آج اس جہاں سے جانے کے بعد بھی سلطان باہو علیہ رحمہ کو اس جہاں سے گئے ہوئے 4 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج زبانوں پر حق باہو سب کی زبانوں پر ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اس جہاں سے گئے ہوئے 8 صدیاں ہو گئیں، لیکن جو بھی آج جاتا ہے وہ مزار اسی طرح جگمگا رہا ہے، اور صدا کیا آتی ہے حق فرید یا فرید کی. حضور داتا صاحب کا مزار مبارک دیکھ لیں. پھر حضور غوث پاک کو اس جہاں سے رخصت ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی لوگوں کی زبان پر حضور غوث پاک کا ذکر ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزاری اور وہی درس لوگوں کو دیتے رہے. تو آج ان کی جگہ، ان کے مقامات، ان کے مزارات ویسے جگمگا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اب بتا رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، ساری زندگی وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے. تو اللہ رب العزت اب ان کے ذکر کو ایسے چمکا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے اور وہ یاد کرتے رہیں گے. تو یعنی اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ رب العزت کے جو ہو جاتے ہیں پھر رب ان کا ہو جاتا ہے. کہ پھر وہ اس جہاں میں نہیں بھی ہونا ظاہری،
تو ان کا ذکر ایسا جگمگاتا رہتا ہے کہ پھر وہ ہر سو ہر دم چلتا رہتا ہے ان کا ذکر. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کے ذکر میں صرف کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے لیے ہر دم وہ لگے رہتے ہیں. یعنی وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ذکر میں ہی رہتے ہیں. اور اس ذکر کی لذت وہی جان سکتا ہے جو اس میں مشغول رہے اس خالص نیت کے ساتھ کہ وہ صرف اللہ ہو بھی کہے تو ماحول گونج اٹھتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اتنے زیادہ مشغول ہیں. تو اولیاء کرام کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ہر دم اللہ رب العزت کا ذکر کیا, اپنی زندگیوں کو صرف کیا, تو آج رہتی دنیا تک اور قیامت تک ان کا نام جگمگاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نام کا چرچا کرنے والے جو ہیں, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کے نام کا چرچا کرتا ہے, یعنی ان کی محبت ڈال دیتا ہے. تو وہ پروردگار عالم کا یاد کرنا, کیسا یاد کرنا ہوگا. ایک وقفے پر جانا ہے جناب, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مجھے سیدہ زینب کہتے ہیں. مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذکر الہی پر کلام ہو رہا ہے, اور بہت ہی عمدہ انداز سے دونوں ہی مہمان شخصیات جو ہیں ذکر الہی پر کلام فرما رہی ہیں, گفتگو فرما رہی ہیں. اور بہت اچھے انداز سے ہم نے یہ سمجھ لیا, اب تک کی گفتگو میں ہم نے یہ جان لیا کہ وہ پاک پروردگار عالم دراصل ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے. اس پاک پروردگار عالم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, رنج میں, مصیبت میں, پریشانی میں جب ہم اسے پکارتے ہیں, تو ہمیں اس رنج اور مصیبت اور پریشانی کے علاوہ خوشیوں کے لمحات میں بھی اس پروردگار عالم کو یاد کرنا ہے, محفل میں بھی یاد کرنا ہے, تنہائی میں بھی یاد رکھنا ہے. اور تنہائی میں اس طرح یاد رکھنا ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم پھر ہمیں قبر کی وحشت میں یاد رکھے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اللہ کے ذکر کا جو بہترین ذریعہ ہے, مختلف ذرائع ہیں اللہ کو یاد کرنے کے, جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن تلاوت, قرآن تلاوت قرآن, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو نماز ہے. میں چاہوں گی کہ ان دونوں پر آپ کلام کیجئے. اور بھی مختلف ذرائع ہیں لیکن دونوں پر آپ کلام کیجئے گا. فرمائیے. شکریہ زینب. دیکھیں نماز اور قرآن پاک یہ اعلیٰ ترین صورت ہے ذکر کی, جو ہم ذکر کی مختلف کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جائے, کیسے یاد رکھا جائے, تو یہ دو بہترین اعلیٰ ترین صورتیں ہیں. اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے براہ راست قرآن مجید کو ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, اور اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب یہاں قرآن کو باقاعدہ ذکر کہا گیا, اسی طرح نماز کو باقاعدہ ذکر کہا گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. یہ حج کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم پیدل یا سواری میں اللہ کو یاد کرو. پھر فرمایا جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا تمہیں سکھایا گیا ہے. اب یہ کہ جیسے سکھایا گیا ہے, اس پر علماء نے کہا کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے. اور نماز کی آپ دیکھیں تو نماز کی تقسیم کر دی گئی, یہ فرض ہے, یہ سنتیں ہیں, یہ نوافل ہے. جی. اور ابھی جیسے ذکر کیا سعدیہ نے بھی کہ قرب نوافل کی وہ کمال درجے کے اجر عطا کیا کہ میں تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں, میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں. تصور کریں ذرا, یہ قرب نوافل کیا یہ اجر ہے, تو سنتوں کا, فرائض کا تو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا ہوتا ہے. یعنی ذکر اتنا کرو کہ ذاکر بنو, ذاکر ایسے بنو کہ مذکور کو پیار آ جائے. اللہ اکبر. تو مذکور کو جب پیار آ جاتا ہے تو بندہ عام بندہ نہیں رہتا, خاص سے غسل خاص تک کی منزلیں سب طے ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ہی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قرآن مجید کیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہ یہ قرآن مجید, اس میں جو الفاظ ہیں, جو صورتیں ہیں, جو حروف تمہیں نظر آ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو پڑھتے ہو تو نیکیاں اور ثواب ملتا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا الف لام میم کے 30 حروف مل رہے ہیں, 30 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے, کیونکہ 3 حروف سے مل کر بنا, ہر حرف پر ثواب مل رہا ہے. مگر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. دنیا کے جتنے مسائل لینا, تنگ دستی ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, جو مسائل ہیں نا وہ 4-5 چیزیں ہیں, اور ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, رحمت چاہیے, شفا چاہیے. آپ کے سارے مسائل کا حل شفا اور رحمت میں آ جاتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تم طبیب ڈھونڈتے پھرتے ہو اپنی ہر بیماری کے لیے، جو اصل طبیب ہے اس کی طرف تو آؤ. کیا بات ہے. اور یہ قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن کے ذریعے ادا ہوا ہے، ان کے ذریعے سے سمجھو. صلات تک کا معنی اور مفہوم تم نہیں سمجھ سکتے جب تک حضور کی سیرت اور حضور کی سنتوں کی طرف دھیان نہ دو، حضور کی ہاتھ مبارکہ کی طرف دھیان نہ دو. تو گویا حضور کو اور قرآن کو شفا اور رحمت بنا دیا مسلمانوں کے لیے. تو جب تک وہ اس دونوں سے رجوع نہیں کرتے، اور رجوع ایسے کرنا ہے کہ فقط لفظ نہ ادا ہوں بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، ان پر تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے، اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے، اس پیغام کے لیے وقف ہو جانا ہے. یہ جو تمہیں آسن تقویم بنایا ہے نا اللہ نے، تو اسفل سافلین سے نکلو، اور نکلنے کا واحد ذریعہ قرآن، نماز، صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جانا ہے. پھر نماز کیا ہے؟ آپ 5 وقت جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے رشتے ناتے ٹوٹ گئے، کھانا پینا جائز چیزیں سب ترک کر دیں، کیونکہ اس خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہاں ایک منسٹر کے پاس آپ نہیں جا سکتے، آپ کو 10 وہ گزرنا پڑتا ہے، ہرڈل سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا، دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہاں جی، چیف منسٹر اور ان کی کیا بات ہے، آپ جو کوئی کمشنر ہو اس سے بھی ملنے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں لینا پڑے گا. لیکن یہاں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ایک دفعہ نہیں 5 بار جس وقت تم نے اس کی طرف توجہ کی اور نوافل ہی شروع کر دیے جو اوقات اس نے بتائے، تو اللہ اکبر کہا اور اس کے دربار میں حاضر ہو گئے. مل احسان، و احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اللہ. اور یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ غور کریں، جب یہ احساس ہی بیدار ہو جائے نا، وہ مجھے دیکھ رہا، اللہ اکبر، قربان جائے اس کے دیکھنے پر. وہ دیکھتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتا. بے شک. تو نماز اس کی بارگاہ میں گئے اور اس سے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا، دل نے حال بیان کر دیا اس کے دربار میں. گویا آپ ظاہری سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں مگر وہ جانتا ہے، وہ متوجہ ہوا تو سب چیزیں اس نے جان لی جو بندہ کہنا چاہتا ہے. اب اس کا جواب سننا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، قرآن جہاں سے مرضی کھول کے دیکھو، وہ تم سے مخاطب ہے. یہ سوچتے ہوئے جبریل امی کے ذریعے، حضور کے ذریعے اس نے کلام کیا اپنے بندوں سے، اپنے بندوں سے بات کی ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس مالک، اس خالق کی کائنات کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں براہ راست، جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، ایک ایک لفظ اس کا ہے. تو جب یہ سوچ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے ہدایت دے رہا ہے، مجھے میری رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے. اور آپا یہ جو عربی زبان ہے نا، یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو تفسیر بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سیکھیں عربی زبان کو، تاکہ اس کی لذت سے ہم آشنا ہو سکیں. ہم کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے. کبھی کبھی ہم جو آیات مبارکہ پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب یقیناً ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم اس کے معنی اور مفہوم سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان ہماری زبان نہیں. تو اس سے آشنائی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں. کیونکہ جب ہم کسی کی زبان کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں نا، اگر ہم کوئی سامنے بھی بیٹھا ہم سے بات کرے اور اگر ہم اس کی لینگویج کو نہیں سمجھیں تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر وہ کلام جو اعجاز ہے قرآن مجید کا، اللہ اکبر، جو وہ ایسا کلام ہے کہ ایسا کلام رہتی دنیا تک کہیں نہیں ہم نے دیکھا اور نہ ہو سکتا ہے. تو آپ سوچیں، ایک آیت بنا لاؤ، ایک آیت بھی نہیں بنا پاؤ گے، نہیں بنا پاؤ گے، کیونکہ وہ رب کا کلام ہے. سعدی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نماز کی بات ہوئی، نماز ایک جامع عبادت ہے، جس طرح سے ظاہر ہے اس میں قلب بھی ہے ہمارا شامل، ہماری زبان بھی شامل ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بھی شامل ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، ایک جامع ترین عبادت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی اگر ہم اذکار میں شامل کر لیں تو ایک تو ہم دعا کر رہے ہیں، 2 رشتے قائم ہو جائیں گے. ایک تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور سکھائی گئی تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے رسول سے بھی وہ رشتہ اور وہ قرب تعلق اور قائم ہو جائے گا. میں یہ چاہوں گی کہ کچھ اذکار بھی آپ ہماری بہنوں کو بتائیں، کوئی میسج بھی ذکر الہی کے حوالے سے دیجیے گا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو ہر عمل سے زیادہ بہترین ہے، یعنی رب کی راہ میں تم سونا چاندی بھی اس کے راہ میں دو خرچ کرو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور میں یہاں یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے قلوب و اذہان میں ایک بات ہے کہ شاید استغفار گناہوں کی توبہ کے لیے یا گناہ ہو جائے اسی وقت پڑھا جاتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ ہر چیز کی طلب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور استغفار بہت آسان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ عظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی استغفار کی مختلف صورتیں ہیں، آپ اس کو ذکر و اذکار کے طور پر پڑھیں۔ درود و سلام ایک اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ ہر دم وہ عبادت ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ رد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سرکار کے دربار میں درود و سلام پیش کرتے رہیں، کیونکہ سرکار کے وسیلے کے بغیر تو رب تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا اہتمام کریں۔ استغفار کی میں ایک بات خاص یہ کر رہی تھی کہ دیکھیے ہر چیز، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے جب بزرگوں کی بات پڑھی اور میں نے جب اس میں سنا نا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بھی ایک یہ طریق تھا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی استغفار کا ذکر ہر دم وہ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ اور آج کی ماؤں کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ جب اپنے آپ کو ہر دم ذکر میں شامل رکھیں گی تو دیکھیے جب آپ جو کام کر رہی ہوں گی آپ کی اولادیں وہی کام کریں گی، اور اگر آپ ان کو کہیں گے اور خود نہیں کریں گے تو اس پر بچہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ ذکر و اذکار کی محافل اپنے گھر میں سجائیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، درود و سلام کا اہتمام کریں، اور اس انداز سے جب آپ اس طرف بڑھیں گی تو آپ کی نسلیں شاندار انداز میں پروان چڑھیں گی۔ سبحان اللہ، میں بالکل آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں کہ دل چاہتا ہے اس ذکر کے حوالے سے مزید کلام کیا جائے۔ آپ بھی موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چاہوں گی کہ یہ کیونکہ اتنا وسیع موضوع ہے اس کو ہم اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے، ایک مختصر سا میسج دے دیجیے پھر ہم وائنڈ اپ پر جائیں گے۔ یاد کریں اور یاد رکھیں، دونوں باتیں مستقل چل رہی ہیں کہ اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ اس کے اسماء و حسنا کا نام لیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ہر وقت اس کی یاد بھی رہے، پھر اسے یاد رکھیں، احکامات پر عمل کرنا، اطاعت کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے مختصر بات کیا ہوگی کہ یاد کریں اور یاد رکھیں۔ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، وسیع بھی ہے۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، سعدی آپ تشریف لائیں۔ بس جو ذکر میں مستغرق رہتا ہے جو دل، وہی اس ذکر کی لذت کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھنے کے بعد پا بھی سکتا ہے اس ذکر کی لذت کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔